बड़ी अच्छी तबलीग कर रहे हैं, बहुत अच्छे मुबल्लिग हैं आप, जहानत से, ज़हनी सलाहियत से बड़े अच्छे जवाब देते हैं। जो मेहनत कर रहे हैं ना, आपकी मेहनत जाया नहीं जा रही। हम लोग सुन रहे हैं आपकी बातें। बाई बर्थ पैदाशी अहमदी था, हमसे चंदा कलेक्ट करते हैं, मनी कलेक्ट करते हैं, जो कि कई किस्मों का होता है, 7 8 10 किस्मों का होता है। औरतों का जेवर भी ये तुड़वाते हैं, उनको इमोशनल करके। चंदा लेने हम जंगल में भी कहीं मूव हो जाए तो वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्होंने हमें कभी ये नहीं बताया था। फिर मैंने इनका एक बड़ा सा रब्बी है, मौलवी अंसर है कोई नामी, उसको मैंने कहता जी हम घर आ जाते हैं आपके। मैंने कहा जो ये आपके जो मिर्जा साहब हैं गलत कह रहे हैं, ये कुरान की आयात का इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। तो मैंने उनको कहा आप लोगों ने हमें क्यों बेवकूफ बनाया हुआ है। तो मैंने कहा अब ये मिर्जा साहब इस कुरान मजीद की आयत के बारे में क्या कह रहे हैं ये पढ़े। उसके बाद जी वो होठों पे वो कहते हैं क्या नहीं, खुशक होने नहीं शुरू हो गए। कुरान उठा के कहने लगा जी मैं कसम खाता हूँ मिर्जा साहब जो है ना वो जनाब सच्चे नबी हैं, वो सब हैं जो उन्होंने क्लेम किए। मैंने वो क्लेम बनाए थे ना कि उसने आपको नौजुबिल्ला मोहम्मद भी कहा, उसने इमाम मेहदी भी कहा, इस बीबी बरी के देखा, बीबी बरी भी देखे, देखा कुरान उठा गया रब्बी। जी मैं बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो मेरा नाम एक्चुअली अशरफ है, मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ। तो मैं परदेशी अहमदी था, मरजई था, एक्चुअली अहमदी नहीं था, मरजई था। तो अल्लाह के फजल से अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ। 3 मेरे बेटे और मेरी बेटी, हम सब फैमिली वाले मुसलमान हो चुके हैं। और सिर्फ आप बड़ी माशाल्लाह भाई, बड़ी खुशी सुन के। अल्लाह ताला आप सबको इस्तिकामत अता फरमाए। बड़ी खुशी भाई आपकी बात सुन के, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको वाच कर रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी अच्छी तबलीग कर रहे हैं, बहुत अच्छे मुबल्लिग हैं आप, जहानत से, ज़हनी सलाहियत से बड़े अच्छे जवाब देते हैं। तो मेरे आने का सिर्फ मकसद ये था कि आपको बताना कि आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, आपकी मेहनत जाया नहीं जा रही। हम लोग सुन रहे हैं आपकी बातें, आपकी सच्चाई सुन रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसके रिजल्ट जो आपने कहा बहुत अच्छे आएंगे। और इस कल्ट को हम छोड़ रहे हैं और बड़ी तेजी से छोड़ रहे हैं। अपना सॉरी भाई मैं आपका नाम भूल गया, आपने क्या बताया अपना नाम? जोजो भाई? जी अशरफ मेरा नाम है, अशरफ। अच्छा अशरफ भाई, कितना अर्सा हुआ आपको कल्ट से निकले हुए? 3 साल हो गए हैं। अच्छा अशरफ भाई, अगर आप थोड़ा बताना चाहें कि मतलब किस तरह आपका ये सफर शुरू हुआ, ताकि जो लोग और सुन रहे हैं जो आपकी साबका कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक, हो सकता है कि आपकी गुफ्तगू से कुछ राहनुमाई मिल जाए। जी देखिए जी, जो झूठ बोलने के ना 2 बुनियादी तरीके होते हैं, एक झूठ बोलना और एक होता है झूठ छुपाना। तो मैं बाई बर्थ पैदाशी अहमदी था कि पैदा हुआ मरजइयों के घर में। तो 50 साल से मेरी ज्यादा एज है। तो इन्होंने ये इतने चालाक और क्लेवर हैं कि इन्होंने सब कुछ छुपाया हुआ। ये जो भी इनका दजाल सिस्टम है, नबूवत, ये खिलाफत, तो ये जो भी सब ये दजाल सिस्टम है, इनको जो इसकी जो हकीकत जो सच्चाई है वो इन्होंने हम लोगों से छुपाई हुई है। वो छुपाई क्यों हुई है कि ये एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है और ये हमसे चंदा कलेक्ट करते हैं, मनी कलेक्ट करते हैं, जो कि कई किस्मों का होता है, 7 8 10 किस्मों का होता है। इसके अलावा ये औरतों का जेवर भी ये तुड़वाते हैं, उनको इमोशनल करके। हजरत इस्मान, हजरत अली रसूल पाक के जमाने के वाकयात सुना के औरतों से जेवर भी ये मनों के हिसाब से तुड़वाते हैं। तो बाकी ये चंदा लेने हम जंगल में भी कहीं मूव हो जाए तो वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्होंने हमें कभी ये नहीं बताया था कि जनाब मिर्जा साहब जो हैं, जिनको हम मानते हैं, पहले हमें, मैं जब था तो कहते थे मुजद्दद है। तो मैंने तो इनको आगे इनकी बुक्स पढ़ी, 50 साल बाद आके इनकी बुक्स पढ़ी हैं। तो 50 साल बाद आगे जब इनकी बुक्स पढ़ी हैं, प्लस आप लोग जो मेहनत करते हैं ये टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, आप हमें, हम लोगों को जो बातें बताते हैं, तो हम वो जो अब सुनते हैं, हम भी वो पेज नंबर पे लिखने शुरू कर दिए कि ये क्या है, और हम जाके देखें ये लोग सच बोल। पहले इन लोगों से बात की कि भाई ये बात है, ये हमें बताएं फोन पे। तो इनका जवाब होता है जी वो मौलवियों की बात ना जी करें, हमारे साथ मौलवियों की बात ना करें। तो देखिए जी, बाज लोग सीधे साधे भी बहुत सारे होते हैं जो कि वो यहीं पे बात खत्म कर देते हैं। अच्छा जी मौलवियों की बात है तो ठीक है।
تو کوئی میرے جیسے بھی ہوتے ہیں، وہ کتاب پڑھ کے پھر انہوں نے کہا اچھا جی تو یہ مرزا فیملی اگر مولوی نہیں ہے تو ان کا بزنس کیا ہمیں بتا دیں، ان میں کوئی سائنسدان ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی زمیندار ہے، کیا بزنس کرتے ہیں یہ تو بتائیں ہمیں۔ ایسے مربی سے پوچھا میں، کیونکہ میں خود بزنس مین ہوں، بتائیں نا ان کی کیا سیلری ہے، یہ مولوی نہیں دوڑ گیا ہے۔ تو پھر جی آپ خاموش رہیں، جی خاموش ہی رہیں تو بہتر ہے، چپ رہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، ایک دن چپ ہو گئے، پھر بک پڑھی، مرزا صاحب کی بک پڑھی جی، قرآن کی 5 آیتیں میں نے نکالی۔ مرزا صاحب کی بک وہ کہہ رہی ہے کہ یہ آیتیں میرے اوپر اتری ہیں جی، یہ میرے پہ آئی ہیں جی، وہی آئی ہے، یہ اللہ نے میرے پہ بھیجی ہے۔ پھر میں نے ایک بڑا سا ربی ہے، مولوی انصر ہے کوئی نامی، اس کو میں نے کہتا جی ہم گھر آ جاتے ہیں آپ کے، میں نے کہا آ جاؤ۔ تو گھر آیا تو میں نے اس کو کہا جی یہ قرآن مجید کی پڑھے نا آیات، اس کا ترجمہ کریں۔ 3 دفعہ ترجمہ کرایا۔ پھر میں نے، میری پوری فیملی تھی، میری وائف، میرے بیٹے کینیڈین بورن ہے یہاں کے، میری بیٹی، سب لوگ، سب کے سامنے یہ میٹنگ ہوئی۔ تو 3 دفعہ ترجمہ کروایا۔ آپ کہتے ہیں جی بار بار انصر صاحب کہتے ہیں جی کیوں کروا رہے ہیں جی ترجمہ؟ میں نے کہا چلیں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نا، ثواب ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے مرزا صاحب کی بک کھول لی۔ میں نے 3 دفعہ اس لیے پڑھایا کہ یہ بات کر کے مکر جاتے ہیں، میں نے ان سے پہلے ہی بات مکر جاتے ہیں، میں 3 دفعہ اس لیے پڑھایا ان سے۔ پھر سامنے میں نے قرآن مجید بھی رکھ دیا، یہ ایک میں نے اور بات کی۔ تو یہ جب یہ میں بزنس مین ہوں، یہ جب میں نے اس کو پہلی دفعہ لائف میں ملا نا، یہ کوئی انصر نبی ہے، منہ اس کا تھوڑا سا انصر رضا، ہاں جی ٹیڑھا سا منہ، تو اور ہی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ ایک نا عجیب ہی کوئی مخلوق ہے۔ میں بھی اس وقت مرزئی تھا، لیکن اس کی شخصیت مجھے ایسے لگی کہ یہ عجیب ہی ہے بندہ۔ خیر وہ اس نے جب پڑھا مرزا صاحب کی، میں نے بک کھولی تو میں نے کہا اب یہ مرزا صاحب اس قرآن مجید کی آیت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ پڑھیں۔ اس کے تو جی وہ ہونٹوں پہ وہ کہتے ہیں کیا نہیں، خشک ہونے نہیں شروع ہو گئے۔ تو میرا بیٹا بولا، وہ جو کینیڈین باہر تھا، علی تھا اس کا نام، اس نے کہا جی مربی صاحب یہ آپ کے جو مرزا صاحب ہیں غلط کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کی آیات کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو کہا یہ آپ لوگوں نے ہمیں کیوں بیوقوف بنایا ہوا ہے، یہ تو دجل ہے، کفر ہے یہ تو، اور آپ لوگ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے۔ قرآن ہاتھ میں اٹھایا تو کہنے لگا جی وہ میں نعوذ باللہ اس قرآن کی، میری فیملی کے سامنے نا عورتوں کو موشنل، جیسے میں نے کہا یہ زیورت آتے موشنل کرتے ہیں، قرآن اٹھا کے کہنے لگا جی میں قسم کھاتا ہوں مرزا صاحب جو ہے نا وہ جناب سچے نبی ہیں، وہ سب ہیں جو انہوں نے کلیم کیے۔ میں نے وہ کلیم گنائے تھے نا کہ اس نے آپ کو نعوذ باللہ محمد بھی کہا، اس نے امام مہدی بھی کہا، سمود بھی کہا، بروزی نبی بھی اس نے کہا، اس نے کرشنا بھی اپنے آپ کو کہا۔ ایک جگہ وہ اپنے آپ کو، میں نے اس کی بک پڑھی، خدا بھی کہہ رہا ہے کہ میں وہی ہوں۔ اس نے قرآن اٹھا کے کہا جی ہاں وہ سب ہیں۔ آپ نعوذ باللہ کیوں کہتے لفظ استعمال کرتے ہیں؟ مجھے کہتا آپ نعوذ باللہ کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں، وہ سب ہیں۔ وہ پھر جی وہاں سے نکلا، اس نے کہا یہ بندہ کچھ زیادہ ہی بھاری میرے اوپر پڑ رہا ہے، قرآن اس نے سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو وہ میرے گھر سے نکلا، 2 اس کے ساتھ مربی تھے۔ تو جب باہر نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے کہا یہ جھوٹا قرآن میری فیملی کے سامنے، میری بیوی بچوں کے سامنے سنا کے، یہ عورتیں سیدھی سادی ہیں تو یہ تو موشنل کر گیا چکر دے کے۔ بیوی میری کے دیکھا، بیوی دیکھے دیکھا، قرآن اٹھا گیا مربی، سچ کہہ رہا ہے۔ میں اس کے پیچھے گیا، مجھے پتا تھا یہ زیور بھی ایسی عورتوں کا ترواتے ہیں کلوؤں کے حساب سے۔ میں اس کے پیچھے گیا، میں نے کہا جی مربی صاحب ذرا بات تو سن لیں ذرا ایک منٹ میری، جاتے جاتے اب میں نے اپنی انگل اسمان کی طرف اٹھائی۔ میں نے کہا وہ میرا اللہ ہے جس پہ مجھے پورا یقین ہے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور جو تو نے آج کیا ہے نا میرے گھر میں قرآن اٹھا کے جو جھوٹ بولا ہے، میرا اللہ تجھے اس کی سزا دے گا اور میں اس کا انتظار کروں گا۔ وہ چلا گیا جی، 2 مہینے نہیں لگے اسے سٹروک ہو گیا۔ اگر وہ سن رہا ہے آئے اس پہ لائن پہ آئے یہاں پہ، اگر وہ سن رہا ہے، اگر کوئی مرزئی سن رہا ہے تو لائے اس کو لائن پہ اور میرے سے بات کرے کہ اس کا سٹروک نہیں ہوا۔ اسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ اگر سچا ہوتا تو سٹروک ہی ہوتا اس کو۔ جھوٹی اس نے باتیں کی، جھوٹا اس نے قرآن اٹھایا، جھوٹ وہ میرے گھر میں کہنے لگا کہ جی مرزا صاحب سب ہیں، سب اس وہ گنا گیا، وہ مجدد بھی ہے، وہ یہ بھی سب گنا گیا، اور قرآن اٹھا کے کہہ گیا۔ تو یہ بات ہے جی۔ باقی آپ کو میں سن رہا ہوں، تقریباً 2 گھنٹے سے سن رہا ہوں، تو ماشاءاللہ بڑی بہت اچھا لگا، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ بھی ہم بتاتے ہیں، ہم جن مولویوں کا یہ نام لیتے ہیں کہ مولوی، ہم اب ان مولویوں کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ملنے کو ملتے ہیں، ہمیں ان سے خوشبو آتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی، اب آنی شروع ہوئی۔ ہمیں پتہ چلا کہ ہم اصل دین میں آئے ہیں۔ میں پاکستان بھی گیا، ادھر بھی جا کے اللہ کے فضل سے میں نے جمعے پڑھے، تو میں نہیں دیکھتا تھا کہ
کس کی مسجد ہے، میرے لیے اللہ کا گھر ہے، جو مسجد ملتی تھی ادھر جمعہ پڑھتا تھا. تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو میں نے یہ جو کہتے ہیں جی مولویوں کی بات، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، ان مولویوں کے خطبے میں جو اللہ تعالیٰ نے شیرنی ڈالی ہے، میں نے 50 سال ان کے خطبے سنے ہیں، ان کی باتوں میں کوئی وزن ہی نہیں ہے. تو یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے. اور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، میں 3 سال ہو گئے، میں نے عمرہ بھی کر لیا ہے. اس سے پہلے میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا. میں نے جب سے ہوں میں نے ایک نماز نہیں چھوڑی. اللہ نے میرے پہ ایسا فضل کیا، یہ میرے پہ اللہ کا فضل ہے کہ میں دین محمد میں واپس آیا تو اللہ نے مجھے 5 وقت کی نمازیں بھی عطا کر دی. اللہ نے مجھے عمرے کے لیے بھی بھیج دیا. اب اللہ مجھے تہجد کے لیے بھی اٹھاتا ہے کہ اٹھ تہجد بھی پڑھ. اشرف بھائی ماشاءاللہ بہت ہی دل خوش ہوا اس رمضان کی مبارک گھڑیوں میں آپ کی اتنی جو ہے نا دل میں اترنے والی جو آپ نے دل سے گفتگو کی ہے. اشرف بھائی اس سے پہلے کہ انشاءاللہ ہم اگلی کسی بات کی طرف بڑھیں، میں آپ سے کہوں گا کہ ابھی دیکھیں یہ پلیٹ فارم آپ کے سامنے حاضر ہے. ذرا جس کمیونٹی سے آپ کا زندگی کے ایک اتنے بڑے حصے تک تعلق رہا، آپ اس کمیونٹی کے لوگوں کو اس مبارک مہینے میں اپنے دل سے جو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں بھائی، پلیٹ فارم آپ کے سامنے ہے، وہ ضرور دیں. اور ان کو مطلب جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ ضرور کہیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بات ان تک پہنچائیں گے. جی اشرف بھائی. جی میرا خیال ہے کہ میں ایکچولی بزنس مین ہوں، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا اب میں دلچسپی لینی شروع کر دی ہے جب سے مسلمان ہوا ہوں دین کی طرف. ٹھیک ہے، آپ جیسے نیک لوگوں کی میں بات سنتا ہوں، پھر ان سے تسلی ہوتی ہے. تو باقی یہ ہے کہ ابھی جو میں نے باتیں کی ہیں سب جو وہ میں نے سچ کی ہیں، جو میرے پاس میرے اندر سچ تھا میں نے بول دیا ہے وہی. تو انشاءاللہ آپ کی براد پہ پھر بھی آؤں گا، جو بھی میرے پاس سچ ہوا تو وہی کہوں گا. باقی ان مرضیوں کو تو میری بات اچھی نہیں لگتی، جو سچ ان کو نہیں اچھا لگتا تو نہ لگے مجھے، تو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جی اشرف بھائی جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ یہی بات ہوتی ہے کہ جو انسان کے دل سے نکلے، اور انشاءاللہ جو بات دل سے نکلتی ہے نا وہ پھر انسان کے دل پہ اثر بھی کرتی ہے جا کے. انشاءاللہ ہم آپ کی جو گفتگو آپ نے کی ہے، ابھی بھی کچھ دوستوں نے اس کو باقاعدہ ریکارڈ کیا ہے، اسکرین ریکارڈنگ کی ہے، وہ بھی اس کو انشاءاللہ پوسٹ کریں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ اس آپ کی گفتگو کو سیپریٹلی اس کو پوسٹ کریں گے. اور جو نیچے بھائی پوچھ رہے ہیں اسلامک ویوز، بالکل بھائی آپ اس کو پوسٹ کریں پبلک پلیٹ فارم پہ. انشاءاللہ اشرف بھائی نے جو بات کی ہے آپ اس کو بالکل پوسٹ کریں، ہم بھی اس کو انشاءاللہ سیپریٹ ویڈیو کے طور پہ لگائیں گے. کیوں؟ تاکہ اشرف بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن وہ آخری جو ایک بولڈ سٹیپ لینا ہوتا ہے نا وہ نہیں لے پا رہے. انشاءاللہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ آپ کی گفتگو بھی اپنا ایک کردار ادا کرے گی ان کے اس آخری سٹیپ کے لینے میں. آپ کے تشریف آوری کا اشرف بھائی بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ممکن ہو تو اس میں نا فالو کرنے کے بعد نا ان باکس میں اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر انشاءاللہ شیئر کیجیے گا، تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور باقی کوئی بھی آپ کے عزیز و اقارب میں سے، آپ کے گرد و پیش سے کوئی آدمی تحقیق کر رہا ہو، آپ جانتے ہیں کہ جب یہ احمدی لوگ تحقیق کرتے ہیں تو پھر مربی ان کو پھر وہ اپنے طریقے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں ایسے لوگوں کو کسی بھی حوالے سے سپورٹ کرنے، ہیلپ کرنے کے لیے، جو اپنی تحقیق کر رہے ہیں لیکن آگے ذرا مربیان سے وہ پورے نہیں اتر پاتے، جس کا ذکر ابھی ہمارے اشرف بھائی نے بھی کیا. اشرف بھائی بہت شکریہ اور جزاک اللہ خیر. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.